एक मर्तबा अंगड़ाई लेके आंखें खोली, 3 दिन की उम्र में नन्हे नन्हे हाथों को उठा के कहा, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी न ऐलाने रिसालत है, न रसूल ने कहा मैं रसूल हूँ, न कहा मैं नबी हूँ। 3 दिन की उम्र में अली का नबी को सलाम करना इस बात की दलील है, जब मोहम्मद को रिसालत दी जा रही थी, अली खड़े देख रहे थे। सारा बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दूसरा गवाह जो शहीद की मंजिल पर है ना, शहीद किसे कहते हैं? जो चश्मदीद गवाह हो, वरना 3 दिन की उम्र में कैसे पता चलता ये रसूल है, ये नबी है? बूढ़े हो गए 40-40 बरस, तब भी नहीं पता चला, और कहते रहे कि समझ में नहीं आता नबी है भी या नहीं है। 3 दिन की उम्र है, कहा नबी अल्लाह सलाम, रसूलुल्लाह सलाम। रसूल ने अपने गवाह को अपनी आगोश में लिया, गवाह को आगोश में लिया। जमाने का दस्तूर ये, जिसकी गवाही देने के लिए जाएंगे ना तो स्पेशल गाड़ी करेगा, या बहुत रहमदिली आ गई कि मोटरसाइकिल में कहे 4 चक्का करो, बोल बिरल करो, और सारा खर्चा वही करेगा जिसकी गवाही। चाय पीना हो पी लो, कहीं पलट न जाए, कहीं इमरजेंसी काम लेके तहसील से फिर न जाए, कहीं कह दे जाना नहीं है, बड़ी खातिर होती है ना। तो जब आम गवाह की इतनी खातिर है, एक मर्तबा आगोश में लिया, या रसूल अल्लाह आप खातिर क्या करेंगे? कहा देखो दुनिया वाली खातिर होती तो अच्छा नाश्ता करा देता, अच्छा खाना खिला देता, लेकिन यहाँ मामला नूरानी है, रूहानी है, तो खातिर क्या होगी? कहा मैंने अपनी जुबान अली के दहन में दे दिया, मैंने अपनी जुबान अली के दहन में दे दिया। जबान देने की इस तरह आज तक बाकी है ना, अरे भैया क्या करे, जबान दे दी, जबान दे दी, यही तो कहते हैं ना, मजबूर हो गए, जबान दे दी। हालांकि अब तो उसका भी म्यान नहीं रहा, अब तो न जाने कितनी जबानें दी जाती है, कितनी बातें की जाती है। ये तो पहले का वसूल था, गला कटता हो तो कट जाए, नुकसान होता है तो हो जाए, जबान दे दी। लेकिन जब रसूल ने जबान दी तो रसूल की जबान देने का मतलब ये है कि अली पूरी जिंदगी रसूल की जबान में बोलेगा, रसूल की जबान में बोलेगा। तो एक मर्तबा जबान रसूल ने दी, अली ने चूसी। जुमला कह रहा याद रखिएगा, जबान रसूल की दे दी अली के दहन में। अली ने जितना चाहा चूस लिया, जो बच गया था बेटों ने बाप का माल समझ के चूस लिया। तो वही तो चीज है, जबान अली के पास हो या हसनैन शरीफैन के पास हो, ये वही इल्म का रिश्ता है। लेके आए, और कहाँ लेके आए? कहा गहवारे में गवाह को लेटा दिया, गहवारे में लेटा दिया। कपड़े सफेद थे, 7 पार्चों में अली को लपेटा गया। 3 दिन की उम्र है, 7 पार्चे बांध दिए गए, लपेट दिए गए। लेकिन पार्चे बांधे जाते हैं, खुल जाते हैं, लपेटा जाता है, खुल जाता है। कहा भाई ये पार्चे बंधे खुले कैसे? कहा अली मशगूल इबादत है, हाथ बांध के इबादत थोड़ी करेगा। खोलो हाथों को, खोल दिए गए हाथ, गहवारे में लेते हैं, गहवारे में लेते हैं। उस जमाने का दस्तूर ये था कि सुरमा लगाने के लिए मिस्टर अबू जहल आए, क्या ये मुतबर्रिक है, बुतों के नीचे की खाक है, इसका स्पेशल सुरमा बना है, इजाजत है मोहम्मद लगा ले। कहा कि जाओ अगर लगा पाओ तो लगा लो, नहीं गौर कर रहे आप, जाओ अगर लगा पाओ तो लगा लो। एक जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा इस जुमले को, किरदार को इतना बुलंद कर लो कि तुम्हारा सगा भी तुम पे शक न करे। नहीं गौर करिए आपने अभी जुमले पर, किरदार को इतना बुलंद कर लो कि तुम्हारा अपना भी डाउट की नजर से न देखे। अगर ऐलान कहे जाओ खरीद पाओ तो खरीद लो, गुमराह कर पाओ तो गुमराह कर लो। और अगर ऐसे डमाडोल है तो आदमी तो डाउट करेगा ना, जाने भैया किस नोट पे बिक गए, कितने लालच पे ईमान बदल दिया। कहा जाओ लगा पाओ तो लगा लो, मुझे नहीं मालूम 3 दिन का बच्चा
उधर से बहुत मेन आदमी, बड़ा आदमी, हाई आदमी हाथों को आगे बढ़ाया, हाथों को आगे बढ़ाया। यदुल्लाह ऐनुल्लाह है। एक मर्तबा कोशिश की कि मैं लगाऊं, इसलिए कि परफेक्ट था, तजर्बेकार था, मशगला था, जानता था। जैसे ही बढ़ा मेरे मौला ने तमाचा मारा। नहीं, गौर नहीं कर रहे हैं आप। बुज़दिल कौमें क़यादत नहीं करती, समझ रहे हैं आप? जुल्म पे खामोश रहने वाली कौमों का फ्यूचर अच्छा नहीं होता। बुराइयां बर्दाश्त करने वाली कौमें कभी फलाह तरक्की नहीं करती। मौला हुसैन का जुमला है, जुल्म को जितना बर्दाश्त करोगे उतना जालिम ताकतवर बन जाएगा। इस्लाम न जुल्म करने की इजाजत देता है, न जुल्म सहने की इजाजत देता है। अरे हम क्या करें, हमें तो नहीं। एक मरतबा जैसे ही आगे बढ़ा, अच्छा हाथ लगाऊं, मेरे मौला ने तमाचा मारा। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे। 3 दिन के बच्चों से आपने कितने तमाचे खाए? 10 आप 2-2 साल के बच्चे हैं, हाथ मारते रहते हैं, फर्क पड़ता है? गर्दन हिला के बता दीजिए, 1.5 साल का बच्चा अगर अपने हाथों को आपके गाल में मारे तो आपको एहसास होगा? ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत हो जाए, गर्दन ही नहीं हिल रही, इतनी की सर। भाई 1-1.5 साल के बच्चे के हाथ में ताकत कितनी है, कुव्वत कितनी है? भाई बच्चों के हाथ को तो माइंड भी नहीं किया जा सकता, गौर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 दिन की उम्र में तमाचे की शिद्दत ये है, तमाचे का जोर ये है और उसकी तड़प ऐसी है कि अबू जहल जैसा मजबूत और ताकतवर गर्दन को फेर ली, चेहरा फेर लिया। क्या मोहम्मद ये बच्चा है या आफत है? कब ये क्या कह रहा है? कहा कि इनके हाथों में ताकत कितनी है, हाथों में ताकत कितनी है। तो जिसके बचपने का ये आलम हो, वो जुल्फ़िकार लेके अगर बदरो में आएगा, खैबर और खंदक में आएगा, तो मेरे अजीजों ये ताकत, ये गवाह। और एक मर्तबा वो सब एक प्लानिंग के तहत होता है, सब सिस्टम के तहत होता था, लेकिन जो अल किताब का आलिम है उसके करीब नजासत आ ही नहीं सकती, उसके करीब नजासत आ ही नहीं सकती। अब अगर कोई अजदहा भी आ गया तो अली ने 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करके कहा, खबरदार इधर ना आना, इधर ना आना, ये मेरी माँ का झूला है, तेरे दोस्त का गार नहीं है, झूले के करीब ना आना। अबू जहल आया, वो गया। क्या समझे आप? इसका मतलब यह है कि यहाँ आने के लिए तहारत की शर्त है, झूले के करीब आने के लिए तहारत की शर्त है। अगर तहारत नहीं है तो करीब नहीं आ सकते, अगर तहारत नहीं है तो करीब नहीं आ सकते। तो ये अल किताब का है, अल किताब यानी सारा इल्म इनके पास। 2 औरतें आई मौला के पास, एक बच्चा है, दोनों लड़ रही हैं। वो कह रही आली मेरा है, वो कह रही आली मेरा है, वो कह रही मेरा है, गवाह किसी के पास नहीं। अली ने कहा ऐसा है, इस बच्चे को कत्ल कर दो, बच्चे को कत्ल कर दो, आधा इसे दे दो, आधा। अच्छा अगर मैं यहीं तक पढ़ूंगा और यहीं से मजलिस खत्म कर दूं तो बहुत कंफ्यूजिंग आपके दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी कि साहब ये क्या फैसला हुआ, ये तो हम भी कर देते भाई, आधा इधर आधा, और आधे आधे के बांटने के तो हम बहुत दिनों से आदि है। तुरंत कहें भाई आधा आधा कर लो, आधा आधा कर लो। तो अली ने कहा आधा इसको दे दो, आधा। लेकिन अली कहते हैं आलिम को साइकोलॉजी जानते थे, जैसे ही कहा कंबर 2 टुकड़े करके आधा इसे दो आधा उसे दो, तो जो असली माँ थी, हकीकी माँ थी, उसने हाथ जोड़कर कहा या अली मुझे नहीं चाहिए, इसको ही दे दो। देख रहे हैं आप, मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो। जिसने कहा था मुझको नहीं चाहिए, अली ने कहा इसी को दे दो। नहीं गौर किया आपने? अली ने कहा इसी को दे दो। का मौला ये क्या फैसला? का फैसला ये है कि हकीकी वारिस ये नहीं चाहता कि उसका माल बर्बाद हो। ये हकीकी माँ थी, जब इसने सुना कि कत्ल हो जाएगा तो उसने कहा कि मेरा बेटा इसी को दे दो।
زندہ رہے گا، پروان چلے گا، جوان ہوگا، جب خیال آئے گا سمجھ آئے گی خود آ جائے گا۔ لیکن علی نے کہا نہیں، اسی کو دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حقیقی وارث ہے وہ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ علی نے کہا چند دن کے لیے صحیح، تمہیں خلافت چاہیے لے لو، لیکن اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ کے نہ جانا، اپنے آبائی دین کی طرف نہ جانا، رہنا اسی پہ۔ جب سمجھ آئے گی تو خود بخود یہ ہماری طرف آ جائے گا۔ کہ میرا عزیزو یہ الکتاب کا علم ہے، اور یہی علم جو حسین کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، حسن کے پاس ہے، یہ پورا سلسلہ ہے وارثان کتاب کا۔ یہ کتاب کی قوت و طاقت تھی، یہ کتاب کا معاملہ تھا کہ جہاں پر علمی معیار اتنا بلند ہے۔ دیکھیے اکثر یہ سمجھیے اور زمانے کو یہ غور اور فکر کرنے کے لیے مجبور کر دیجئے کہ آپ ذریعہ بنے اپنے قوم کی پہچان کا۔ اس لیے کہ کتاب پڑھ کر تحقیق کرنے کے وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان کردار کو دیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اور یہی امام نے فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ لفظوں سے نہیں کردار سے کرو۔ کردار پیش کرو تو دنیا تمہارے قریب آئے گی، دنیا تمہارے قریب آئے گی۔ اور ایک خاص اور اہم بات جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بڑا اچھا بنانا چاہیے، جو اس کا صحبت ہو اچھے لوگوں کی صحبت ہو، ایسی صحبت ہو جس سے کچھ ملے، جس سے کچھ علم حاصل ہو۔ اس لیے کہ زندگی کے وقت دن بڑے کم ہیں، جتنا ذخیرہ ہو سکتا ہے وہ اکٹھا کر لیں، وہ تلاش کر لیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان برائیوں پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اسے برائی لگتی ہی نہیں، اسے برائی نہیں لگتی، اور وہ اپنا فیشن اسے سمجھ لیتا ہے کہ صاحب اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ برے دوست کی ہم نشینی سے بچو، بری صحبت سے بچے رہو۔ اس ضروری نہیں ہے کہ تم برے ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ صحبت کا اثر آ جائے، لہذا تم اس سے محفوظ رہو۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کچھ نہ کر کے صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ پورا سب کچھ صحیح ہو جائے گا، سب صحیح، اگر سب صحیح ہو جائے گا نا تو ظہور امام ہو جائے گا، سب کہاں مومن ہو جائیں گے بھائی؟ ہم 100-150 جتنے بھی ہیں سب نہیں ہوں گے۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں سب مومن نہ ہوئے تو مولانا صاحب کے زمانے میں کہاں؟ اب باتیں کر رہے لوگ، پتہ کہاں سوچ رہے ہیں کہ دماغ میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر برے نہیں ہوں گے تو اچھوں کی قدر کیسے ہو؟ اگر برے نہ ہوں گے تو اچھوں کو پہچانا کیسے جائے گا؟ لہذا بس کوشش یہ کریے کہ جتنا ہو سکے اچھے بن جائیں، جتنا ہو سکے اتنا نیک بن جائیں، ہم سدھر جائیں۔ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ لے لے، بس کسی کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو۔ تبلیغ کا بھوت یہ بہت اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھا لو جو تمہارے بس میں آ جائے، اور نہیں کر سکتے تو بھیا چپ چاپ اپنے گھر بیٹھو، اس سے اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے۔ بھائی سونے والے کو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو زبردستی آنکھ بند کیے ہوئے لیٹا ہے 3 گھنٹہ ہی مائک پہ چیخ لو اور اسپیکر اس کے کان کے سامنے رکھ دو، اس مفرا اوپر باندھ لے جاؤ، اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ دیکھیے ابھی ایسی زمین پڑی ہو، آپ لا کے 4 من گیہوں بو دیجیے، ہوگا؟ کہا نہیں، پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو کاشت میں ماہر ہیں، تو جب بغیر زمین کے دانہ نہیں ہوتا تو بغیر زمین کے تبلیغ کیسے ہوگی؟ جب تک ضمیر نہیں بیدار ہوگا باتوں کو قبول کرنے کے لیے، اس وقت تک تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ بھی تھوڑی 40 برس رسول خاموش تھے، 40 برس خاموش نہیں تھے، اپنی بات کہنے کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، اپنی بات کہنے کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔
نسلیں اگر سدھارنی ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پہلی بات تو ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہے. کیا پلاننگ ہے ہمارے پاس؟ صاحب کچھ نہیں پلاننگ ہے. یہاں ہے، وہاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بات ختم. ایسے نہیں ہوتا. کوئی تقریریں کرنا تو بڑا آسان ہے، جذباتی جملے میں نے بول دیے، لیکن آپ عالمی دنیا میں نکل کے دیکھیں تو آپ کی قیمت کیا ہے آپ کو پتا چلے گا. مسلمان بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں. اچھا ہم بھی شامل جب ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی کہیں دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا بھی معیار بہت اونچا نہیں ہے علمی اعتبار سے. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا معاملہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نسلوں پہ زور دیجیے، بچوں کو سنواریے. یہی آپ کا فیوچر ہے، یہی مستقبل ہے. بلڈنگیں، مکان یہ سب نہیں طے کرے گا کہ قوم کا مستقبل کیسا ہے. بچے بتائیں گے کہ قوم کا مستقبل کیسا ہے. بچے، اگر بچوں کے ہاتھوں میں، اب بتائیے کوئی ہمارے یہاں اگر بچوں کا علمی معیار دیکھنا ہو تو کیسے دیکھا جائے، کیسے چیک کیا جائے، کس کو سمجھایا جائے؟ یہ باتیں بھلے ہی آپ کو عجیب سی لگ رہی ہوں، لیکن یہ بھی میرے فریضے میں شامل ہے، یہ بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے. اس لیے کہ قوم کو صرف جنت میں ٹہلا دینا یہ کمال نہیں ہے، خطرناک وادیوں سے گزارنا بھی یہ بھی تھوڑی سی ضرورت ہے. لہذا ضرورت اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو دماغ میں خیال ہے، پڑھنے والا ہو اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو راستہ تو خدا بناتا ہے، راستہ تو خدا بناتا ہے. آپ ان لوگوں کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جو سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کی آپ بایوگرافی دیکھیں گے تو بالکل زیرو سے مائنس سے بھی چلے ہیں. کھانے کے لیے بھی نہیں رہتا تھا گھر میں، لیکن وہ دنیا میں بڑے بڑے نام پیدا کر کے گئے ہیں. اس لیے اگر جذبہ جوان رہتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے. اور آپ تو باب مدینۃ العلم کے چاہنے والے ہیں. کتاب کھولنے سے پہلے مولا کا وسیلہ دیجئے، علم کی بارش ہوگی، علم کا نور آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق تو ہو، پڑھنے کا جذبہ تو ہو. جہالت اس بیماری کا نام ہے جس نے قوموں کو برباد کر دیا ہے. یہ دولتیں نہیں رہیں گی. میرے بزرگ تشریف فرمائے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ تھے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، غریب ہوئے، امیر ہوئے، ایسے ہوئے، ویسے ہوئے. کیا سے کیا ہو گئے یہ آپ کے نظروں کی بات ہے. لیکن جہاں علم کا سلسلہ تھا، جہاں علماء آ رہے تھے، عالم آ رہے تھے، اگر وہ غریب بھی ہو گئے تب بھی حکومت ان کے پاس رہی، اقتدار ان کے پاس رہا. اس لیے مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو دولت دی ہے. علم میراث علی ہے، علم ورثہ علی ہے. علی کے چاہنے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. اور جب میں یہ کہتا ہوں عالم تو صرف دستخط کرنے والا عالم نہیں ہے، صرف نام لکھنے والا عالم نہیں ہے. نام لکھ کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ لکھا کیا ہے. عالم کا مراد یہ ہے، عالم سے مراد صرف پگڑی اور امامہ نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم عالم عالم کہتے ہیں، ارے مولانا سب کو بنانا چاہے، کوئی نہ بنے مولانا. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک بی ایس سی نہ ہو جائے کوئی دین کی طرف پڑھنے کے لیے آئے ہی مت. اس لیے کہ جب تک دنیا کا علم نہیں ہوگا وہ دین کو سمجھائے گا کیسے. علم ہونا ضروری ہے، اب وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. بس میرے عزیزوں یہی مجلس کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے کو اور اپنی اولاد کو، اپنے سلسلے نسل کو علم کی طرف رغبت دلانی ہے. اسکول نہیں بھیج سکتے، گھر بیٹھ کے پڑھائی کرائیے. جو کچھ بھی خرچ ہو کریے، محنت کریے. دنیا میں راستے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ جملہ مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ صلاحیتوں کو دبایا جا سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن ٹیلنٹ میں وہ طاقت ہے کہ اپنے آپ کو منوا لے گا. تعصب کی دیواریں بڑی کمزور ہوتی ہیں. جب کمال منزل پہ ہوتا ہے تو دنیا مجبور ہوتی ہے آنے کے لیے. دنیا مجبور ہوتی ہے آنے کے لیے. جب ہمارے امام جیسا امام نہیں ہے تو اس کے ماننے والوں جیسا کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کو اتنا بلند ہونا چاہیے. لوگ دیکھ کے بھاگنے لگے، یہ آ رہا ہے، ماں بےایمانی، غاصب، حسد. یہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا.
میں نے ایک حدیث پڑھی تھی رسول اللہ کی، لا تقولوا منافقا سیدا، یہ میری جملہ نہیں، یہ رسول فرماتے ہیں منافق کو سید نہ کہو۔ گزر گئی نا سر سے، اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ بقی جعفری کی بات نہیں ہے، مولانا صاحب نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہو اسے سید نہ کہو۔ یا رسول اللہ شجرہ وجرہ تو ویسے ہی نہیں مل رہا ہے، کیا کریں؟ کہا نہیں، ہم بتا رہے ہیں سید منافق نہیں ہو سکتا۔ کل بنا لینا فہرست، بنا لینا فہرست، ارے بڑھ کے فہرست بنایا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں منافق کو سید نہ کہو۔ رسول اللہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، سوچنا بھی مت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں نا ہمارے پاس، یہ بیماریاں ہمیں شیعت والی نہیں لگی ہیں، بہت نہ جانے کہاں کہاں کا وائرس لگ گیا۔ کرونا تو ختم ہو جائے گا 2-4 مہینے میں، اور نہ ختم ہوگا تو ہم لوگ ختم کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لا علاج بیماری ہے، بغض، حسد، کینہ، کدورت، کبھی اس کے ویکسین کے لیے سوچا؟ کبھی سنا؟ ارے بھیا یہ بغض والی دوا کب آئے گی؟ یہ کوئی ٹیبلٹ کھا لیں کہ حسد نہ ہو، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کہا نہیں، یہ سب تو ہم نے نہیں سوچا صاحب، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ نہیں، وہ کرونا جسم مارتا ہے، یہ ایمان مار دیتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اور محبتوں کو تقسیم کرو میرے عزیزو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ شیعت یہی ہے، شیعہ کا مطلب یہ ہے۔ اچھا نا، بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم جنتی ہیں، میں سچ کہتا ہوں، ہم سب مومن ہیں نا، اب اس پہ قدر نہیں ہے، مومن ہے تو مومن ہے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں، جنت پہ چلے گئے۔ اور اگر کہیں ایک وارڈ میں ہمیں سب کو رکھ دیا گیا، سب ایسے ہی اٹھا کے پورا 2020 میں جتنے لوگ ہیں، اب 50 اور 100 میں جو آئے گے ہمیں کیا پتا، 70-80 جو اب ہے، یہ پورے کو اٹھا کے لے جا کے جنت کے ایک وارڈ میں رکھ دیا گیا، نہ آئے گے، نہ آئے گے، وہ نہ آئے گے۔ یہ اچھی خاصی جنت جو ہے، ماحول خراب ہو جائے گا جب ہم یہاں دیکھ کے ایک دوسرے کا خون کھول رہا ہے۔ اچھا تو نہیں لائن لگائے ہیں، یہ ایسے مومن کے لیے جنت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو کٹگھر میں ایک دوسرے کو نہ برداشت کرے، وہ جنت کی رعایتی سسٹم میں کیسے برداشت ہوگا بھائی؟ تو دل کے اندر وہ جذبہ رکھیں، وہ حوصلہ رکھیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں۔ دنیا کہتے صاحب ہمیں غلط بات بالکل برداشت نہیں ہے، آستین چڑھا کہتے ہم غلط نہیں برداشت کرتے، تو کیا برداشت کرنا ہے؟ صحیح برداشت کرنا ہے، برداشت ہی تو غلط کو کرنا ہے، غلط کو ہی برداشت کرنا ہے۔ سماج میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، باتوں کو سننا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، محبتوں کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ بس میرے عزیزو، حسین نے ایک ایسا مرکز تلاش کیا جس کا نام کربلا۔ اگر آپ کبھی شروع سے سوچیں اور اس پہ غور کریں، آج کربلا بہت بڑا شہر ہے، سٹی ہے، بہت بڑی عراق کا ایک شہر ہے، بہت بڑا۔ آج سے 1400 برس پہلے کسی اتہاس کے جاننے والے سے، کسی بھگول کے جاننے والے سے، جغرافیہ کے جاننے والے سے کہیے کہ آج سے 1400 برس کی معلوم دنیا کا نقشہ بنا دے اور اس پہ کربلا بتائے۔ ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ شہر ہے، کچھ نہیں بھائی، تبتا ہوا صحرا ہے۔ یعنی 1400 برس پہلے جو کچھ جگہ کچھ مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، اس جگہ پر ایک قافلہ پیاسا شہید ہوتا ہے، اور یہ قربانی، یہ واقعہ آفاقی بن جاتا ہے، انٹرنیشنل۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، ہمارے ذہن سے بالاتر ہے، ہمارے تصور سے اوپر ہے، کوئی یہ فکس ہی نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ جانے کتنی ہزار مجلسیں ہو رہی ہیں، جس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نہ جانے کتنی ہزار لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں ہو رہی ہیں دنیا میں، نہ جانے کہاں کہاں فضائل و مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ مجلسیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 40 منٹ جو بھی ہوا،
یہ مولا کے ذکر کی برکت ہے. جتنی دیر میں نے مجلس پڑھی ہے آپ نے گناہ نہیں سوچا, آپ نے غلط نہیں سوچا, آپ کے ذہن میں کسی کا خیال ہی نہیں آیا یہ کم فیض ہے میرے مولا کے فرش شہزا کا, یہ شہزادی کا کم احسان ہے کہ صرف فرش بچھا کر انسان کو گمراہی سے روک لیا. تو جس کا نام, جس کا ذکر انسان کو برائیوں سے روک لے, اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی, وہ کتنا بڑا ہوگا. بس میرے عزیزو, کربلا اس میدان کا نام ہے جس کا میں تھوڑا سا 2 جملے میں تجزیہ کر دوں, ذرا غور کریے گا. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ایک میدان ہے. میدان کی اگر آپ پرانی تاریخ دیکھیں گے تو تفصیلات الگ ہے, لیکن کرب اور الہ یہ 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. کرب الگ ہے, الہ الگ ہے. یعنی وہ جگہ, عبرانی کا یہ لفظ ہے, وہ جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہو, وہ قوم جہاں پر جناب ابراہیم کے زمانے میں بابل کا ایک حصہ تھا. غازریہ, نینوا, ماریہ, قبطیہ, یہ سب اس کے محلے تھے. کبھی وقت ملا تو اس زمانے کا نقشہ پڑھ دیا جائے گا, لیکن اب اتنا سن لیجئے کہ وہ زمین ہے کربلا کہ جہاں پر جب بھی آباد تھے تو صرف اللہ والے آباد تھے, لیکن مدتوں تک کوئی آبادی نہ ہوئی. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو وہاں سے گزرا ہو اور اللہ نے اس کا امتحان نہ لیا ہو. جناب نوح کی کشتی جب پانی پہ تیرتے ہوئی کربلا کی زمین پہ آئی تو ایسا لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی. نوح نے کہا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آواز قدرت ہے, نوح نہیں, یہ میرے آخری نبی کے نواسے کی قتل گاہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی نبی ادھر سے گزرے گا اس کو اللہ نے بتلایا ہے یہ جگہ کیا ہے. میرے عزیزوں, وہ جگہ حسین کی ملکیت ہے. میرے مولا نے 60,000 درہم دینار دے کر قبیلہ بنی اسد سے یہ زمین خریدی. اس کے بعد ان کو واپس کر دی 3 شرطوں کے ساتھ کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری قبر بنا دینا. مردوں سے کہا کہ شہید ہو جاؤں تو قبر بنا دینا. حسین کی قبر اپنی ملکیت پر ہے, اپنی زمین پر ہے. ایک مرتبہ مردوں کو ہٹایا, عورتوں کو بلایا, کہا بیویوں اگر تمہارے مرد خوف و دہشت سے دفن نہ کرے تو تم آگے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں سے کہہ چکا میرا مولا. ایک مرتبہ عورتوں کو بھی ہٹا دیا. بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بلا کے میرا مظلوم امام کہتا ہے بچوں اگر تمہارے والدین یزید کی دہشت سے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے جسم پر مٹی ڈال دینا. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ پہلی بات. دوسری بات, میرا مولا کہتا ہے کہ جب میرا یہاں روزہ بن جائے, اللہ اکبر, حسین اپنے چاہنے والوں کو کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھ. مولا نے فرمایا جب ہمارا یہاں روزہ بن جائے, جب ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان کرتا. مولا آپ تو خود بھوکے اور پیاسے شہید ہو رہے ہیں. کہا میں بھوکا اور پیاسا ضرور شہید ہو رہا ہوں, لیکن قیامت تک آنے والوں کا انتظام کر کے جانا. بس میرے عزیزوں, یہ کربلا وہ جگہ ہے جو آباد کی گئی. کربلا کو بنایا گیا, کربلا کو سنوار دیا گیا. عزاداروں 2 جملے سن لیجئے. کربلا کا پہلا زائر ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ روایت اور یہ مسائل چہلم کے ہیں, لیکن میں پڑھ رہا ہوں مسائل یہ ہم نے مرتب کیے. مسائل ہے. مولا کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی. جابر جس نے آغوش میں حسین کو اٹھایا تھا, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عید کے دن رسول کے کاندھے پہ تھے. جابر نابینا ہو چکے ہیں, آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے. ایک مرتبہ غلام کو بلایا, کہا مجھے کربلا لے چل, مجھے کربلا لے چل. عزاداروں کتنی تمنا ہے آج بھی ہر مومن کے دل میں کربلا جانے کی. اے مولا, اے شہزادی زہرا, ان عزاداروں کو اپنے لال کا روزے کی زیارت ضرور کروانا. ہر مومن کربلا کا زائر بن جائے. عزاداروں جابر پہلے ذہن میں کربلا چل رہا, غلام کو بلایا, غلام کے ساتھ جابر چلے.
फरात आई, नहर फरात में गुस्ल किया। एक मरतबा गुलाम ने कहा आका ये नालैन पहन ले, ये जूतियां पहन ले। जाबिर का जुमला कहने लगे कि मैं करबला में आ गया हूँ, जूतियों को नहीं पहनूंगा, न जाने खूने ज़हरा कहाँ कहाँ गिरा हो, मैं नालैन नहीं पहनूंगा, जूतियां छोड़ दी। जाबिर पैदल करबला गुलाम के साथ, गुलाम पकड़े हुए लेके जा रहा है। गुलाम से कहा मुझे मेरे मौला के कब्र पे ले चल, मुझे मेरे मौला के कब्र पे ले चल। एक मर्तबा जब कब्रें आई तो गुलाम ने कहा आका यहाँ तो कई कब्रें बनी हुई है, पता नहीं चल रहा है कि हुसैन मजलूम की कब्र कौन सी है। एक मर्तबा जाबिर कहता मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे, मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे। अज़ादारों चाहने वाला है मोहिब पहले बैठ, कब्रों के दरमियान खड़ा हुआ। और खड़ा होने के बाद आवाज दी अस्सलाम अलैकुम या बना रसूलल्लाह, ऐ रसूल के बेटे तुझ पर सलाम। अज़ादारों कोई जवाब ना आया। दोबारा आवाज दी या रसूलल्लाह के फर्जंद आप पर सलाम। एक मरतबा कब्र से जवाब सलाम आया, चचा जाबिर आप पर भी मेरा सलाम। एक मरतबा कब्र पे गए और जाने के बाद अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया। जाबिर रोते रहे, तड़पते रहे, मातम करते रहे। एक मरतबा जाबिर का जो गुलाम था कहने लगा आका ऐसा महसूस होता है कोई लश्कर आ रहा है। अज़ादारों बस एक जुमला कहूंगा, एक लश्कर आ रहा है। एक मरतबा वो समझा शायद खबर हो गई है यजीद का लश्कर हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। एक मरतबा खड़े हुए। एक मरतबा गुलाम ने कहा कि नहीं ये कोई और लश्कर नहीं है, इसकी शान तो बड़ी अजीब लग रही है, ये तो कोई सियाह रंग का परचम लेकर, सियाह रंग का अलम लेकर आ रहे हैं। वो काफिला करीब आता रहा, काफिला करीब आता रहा। एक मरतबा जाबिर ने कहा देख इस काफिले में कोई मर्द भी है, इस काफिले में कोई मर्द भी है। कहा कि नहीं कोई मर्द नहीं है, एक बुजुर्ग है जिसकी कमर झुकी हुई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, वो नजर आ रहा है। एक मरतबा जाबिर ने कहा मुझे उससे मिला